अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। कल रात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अहम इजलास हुआ जिसका मौजू था अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है। जो बुनियादी एजेंडा था यूनामा यानी कि यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, उसका जो मैंडेट है उसको बढ़ाने की बात हुई थी। और जो स्पेशल ब्रीफिंग थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जो यूएन जो यूनामा की हेड हैं अफगानिस्तान के अंदर, और यूएन सेक्रेटरी जनरल की जो खुसूसी नुमाइंदा हैं, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को जो गुज़श्ता 4 माह के अंदर जो वहाँ पर हालात रहे उसके हवाले से ब्रीफ किया। और इन नटशेल जो अफ़गान तालिबान की जो कारकर्दगी है, ख़ास करके इंसानी हकूक़ की बात करें और ख़वातीन और बच्चियों की जो तालीम है या उनके हकूक़ की बात करें, उनके हवाले से आप कह सकते हैं कि लिटरली उन्होंने एक चार्जशीट दी। फिर इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में जहां बड़ी ताकतों ने, उनके नुमाइंदों ने, जिसमें चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके, इनके ममालिक, इनके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है। तो वहाँ पर जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इन न्यूयॉर्क, उन्होंने भी खिताब किया। इसी तरह से भारत के जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। और जो अफ़गानिस्तान के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, दो के, वो अफ़गान तालिबान को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि जो अफ़गान मुखालिफ धड़ा है, यानी कि जो अशरफ गनी की जो हुकूमत थी उस दौर में जो नामजद करदा या अपॉइंट करदा जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब इसमें जो पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर मुनीर अकरम, उन्होंने जो वहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर खिताब किया, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके जो अहम हाइलाइट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे आपको अंदाज़ा भी होगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, उनकी नौयत क्या है। दो उसके हिस्से थे। एक तो एम्बेसडर मुनीर अकरम ने जो जिक्र किया कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की उन्हें ज़रूरत है। फिर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है और जो बाकी ममालिक हैं, उनको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, उसको रिस्टोर किया जाए। और फिर ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाएँ कि जो असासे अफ़गानिस्तान के जो अमेरिका ने मुंजमद कर दिए थे जब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे, उन तक जो मौजूदा डी फैक्टो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर, उनकी रसाई जो है वो यकीनी बनाई जाए। लेकिन ऑफ कोर्स जो उन्होंने खिताब किया, अनलाइक पास्ट, अब पाकिस्तान यकीनी तौर पर जो अहम शराइत हैं, जब तक अफ़गान तालिबान उसे पूरा नहीं करते, उस वक्त तक पाकिस्तान समझता है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। दो कि यूनामा जो है, इसका मैंडेट जो है वो दहशतगर्दी नहीं है, लेकिन एम्बेसडर मुनीर अकरम ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी रोड मैप इसके हवाले से जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तय करे, उसमें दहशतगर्दी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये एक अहम एस्पेक्ट होनी चाहिए इवेंचुअली, अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा। उसमें जो सबसे अहम जो नुक्ता उठाया जो एम्बेसडर मुनीर अकरम हैं, एक तो उन्होंने जिक्र किया कि कैसे आज भी जो अफ़गान तालिबान है और जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनका आपस में एक कनेक्शन है, एक लिंक है, एक ताल्लुक है। माजी में पाकिस्तान इस तरह की बातें जो उनके ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेटली किया करते थे, पब्लिकली वो ऐसी बातें नहीं किया करते थे। और अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने से पहले आम तौर पर मैंने भी ऐसी मुतअद्दिद ब्रीफिंग्स अटेंड की, उसमें हमें यही बताया जाता था कि अफ़गान तालिबान और टीटीपी को बिल्कुल अलग करके देखें। वो कहते थे कि टीटीपी जो है वो एक दहशतगर्द ग्रोह है, जबकि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। और अफ़गान तालिबान का जो एजेंडा है वो मुख्तलिफ है टीटीपी से। टीटीपी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है, लेकिन जो अफ़गान तालिबान है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा नहीं है। लेकिन जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान का ये जो पर्सपेक्टिव है ये तब्दील हो गया। अब पाकिस्तान कहता है कि अफ़गान तालिबान और टीटीपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो एम्बेसडर मुनीर अकरम ने ये जोर दिया, बल्कि मुतालबा किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कि वो सबसे पहले तो इस हवाले से तहकीकात करे कि एक तो जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनको कैसे रसाई हासिल है जो एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर।
پھر ان کی جو سورس آف فنڈنگ ہے کہ کیسے جو انہوں نے نمبر بھی بتایا کہ جو 50,000 ان کے فائٹرز ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کو سسٹین کرنے کے لیے ان کی فنڈنگ جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان یہ توقع رکھتا ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل پاکستان کے ساتھ مل کر افغان طالبان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ اپنا جو تعلق ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کو توڑیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ٹی ٹی پی کی جو سرگرمیاں ہیں افغانستان کے اندر ان کو روکا نہ گیا، کیونکہ ان کا لنک القاعدہ کے ساتھ بھی ہے، تو ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے تو خطرہ ہے ہی، لیکن ان فیوچر یہ ایک گلوبل تھریٹ بھی بن سکتی ہے۔ اب یہ جو نقطہ ہمارے امبیسڈر نے وہاں پہ اٹھایا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر کچھ ممالک یا مغربی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی صرف پاکستان کا پرابلم ہے اور اس لیے وہ اس مسئلے کو اس طریقے سے فورسفلی نہیں اٹھاتے جیسے ان کو اٹھانا چاہیے، تو پاکستان ان کو یہ ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کا کلوزلی لنک ہے ود القاعدہ، اور یہ یو این کی جو مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ تھی اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے القاعدہ جو ہے نہ صرف جو ٹی ٹی پی کے سوسائڈ بامرز ہیں ان کو وہ ٹرین کرتے ہیں، بلکہ ان کو ادروائز بھی جو مٹیریل سپورٹ ہے وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان دنیا کو تھرو یو این سیکیورٹی کونسل کے فورم کہ یہ خبردار کر رہا ہے کہ اگر آپ نے ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے افغان طالبان کے اوپر دباؤ نہ ڈالا تو مستقبل میں ٹی ٹی پی ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ پاکستان نے یو این اور اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر یہ دباؤ ڈالیں افغان طالبان کے اوپر کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف مؤثر کارروائی کریں، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی وہاں پر نقطہ اٹھایا کہ جو پاکستان ہے وہ یقینی طور پر سفر کر رہا ہے بیکاز آف یہ جو ٹی ٹی پی کے حملے ہیں، اور کیونکہ حال ہی میں جو یو این نے ایک جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے ایک اسپیشل کوآرڈینیٹر بھی اپوائنٹ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے جو ایک روڈ میپ ہے وہ دینے کی کوشش کی تھی کہ کیسے افغان طالبان کے ساتھ انگیج بھی کیا جائے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو شرائط انٹرنیشنل کمیونٹی نے رکھی ہیں ان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اس پر بھی عمل درآمد کروایا جائے۔ تو اس میں ایک جو تنقید پاکستان کے اوپر ہوئی کہ پاکستان نے زبردستی جو یو این کی رپورٹ میں کہا گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجا، جس کی وجہ سے ہیومینیٹیرین جو کرائسز ہیں وہ مزید کمپلیکیٹ ہوئے۔ لیکن امبیسڈر منیر اکرم نے ان الزامات کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی پالیسی تھی، جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری تھے ان کو واپس بھیجا گیا، اور بقول امبیسڈر منیر اکرم کے 98% جو لوگ جو گئے جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے ان کو وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، جبکہ 2% ایسے لوگ تھے جن کو بائی فورس بھیجا گیا لیکن وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، وہ دہشت گردی میں انوالو تھے، اور وہ لوگ سمگلنگ میں انوالو تھے۔ اس کے ساتھ پاکستان نے یہ کہا کہ اس طرح کی تنقید پاکستان کے اوپر بنتی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے سالہ سال 50 لاکھ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو اپنے ہاں پناہ دی۔ آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ 10 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ایسے جو افغان نیشنلز ہیں ان کو اپنے ہاں رکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے، جب پاکستان کہتا ہے کہ جو تمام افغان مہاجرین ہیں ان کی باعزت واپسی ہونی چاہیے، کہ اس وقت افغانستان کے اندر حالات ایسے نہیں ہیں۔ تو امبیسڈر منیر اکرم نے یہ کہا کہ دنیا کو پھر افغانستان کے اندر ایسے حالات کریٹ کرنے چاہیے کہ نہ صرف جو غیر قانونی طور پر مقیم 10 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں وہ واپس جائیں، بلکہ جو رجسٹرڈ افغانز ہیں جن کی تعداد 14 لاکھ بنتی ہے ان کو بھی باعزت طور پر اپنے وطن جو ہے وہ واپس بھیجا جائے، اور پاکستان اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور جو ایشو اس وقت زیر بحث ہے، جو یو این کے جو اسپیشل کوآرڈینیٹر تھے انہوں نے تجویز دی تھی کہ جو بہتر انٹریکٹ کرنے کے لیے افغان طالبان کے ساتھ اور انٹرنیشنل جو ایفرٹس ہیں ان کو بہتر کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے یو این ایک خصوصی نمائندہ اپوائنٹ کرے آن افغانستان، لیکن اس کی مخالفت کی ہے افغان طالبان نے اور کچھ اور ممالک نے۔ لیکن پاکستان نے افغان طالبان کے برعکس یہ نقطہ لیا ہے کہ پاکستان نے فیور کیا ہے کہ یو این کا جو اسپیشل انوائے ہے وہ یقینی طور پر اپوائنٹ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو بھی خصوصی نمائندہ آپ اپوائنٹ کریں وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو خطے کے ممالک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو
افغان طالبان کی حکومت ہے ان کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے. افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ اس کی سخت مخالفت کر رہی ہے. اب یہ جو یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے ایز یوزول اس کا رد عمل آیا ہے. انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا جو ڈسکشن ہے یا کوئی بھی ایسی جو روڈ میپ ہے جس میں افغان طالبان کی نمائندگی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ یو این سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے یہ بنیادی طور پر جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنا ایجنڈا افغانستان کے اوپر تھوپنا چاہتی ہیں، جس کو افغانستان کی حکومت جو ہے وہ بالکل بھی تسلیم نہیں کرے گی. اب شروع میں اگر آپ دیکھیں جب افغان طالبان اقتدار میں آئے تھے اور ایون اس سے پہلے بھی، تو یقینی طور پر ایک منیمم انٹرنیشنل کنسنسس افغانستان کو لے کر کے ہمیں نظر آ رہا تھا. لیکن جیسے جیسے بات اب آگے بڑھ رہی ہے، افغان طالبان کو اقتدار میں آئے ہوئے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، تو وہ جو انٹرنیشنل کنسنسس ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. مثلاً جہاں پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو تھے، امریکہ ہو، فرانس ہو، یو کے ہو یا باقی ممالک ہوں، ان کا جو نقطہ نظر ایک طرف، جس طرح چین اور روس نے ایک ڈیفرنٹ پوزیشن لی اس یو این سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں. مثلاً روس کے جو نمائندے نے تو تنقید کی کہ یہ جو اس وقت حالات افغانستان کے اندر جو بھی ڈیولپ ہوئے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ایک ہیسٹلی یا ایک غلط جو وڈرال ہے غیر ملکی افواج اور امریکی افواج کا، اس کی وجہ سے وہاں پہ حالات پیدا ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے ان کے ساتھ ایک پیشنس کے ساتھ بات چیت اور انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بلیک میل کرنا اور ان کے اوپر دباؤ ڈالنا اس سے وہ معاملات حل نہیں ہوں گے. تو یہاں پر وہ افغان طالبان کی حکومت کا کہیں نہ کہیں جو نقطہ نظر ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں. چین کے جو نمائندے تھے جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں ان دا یونائٹڈ نیشنز، انہوں نے بھی کم و بیش اسی طرح کی بات کی، اور دو کہ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ وہاں پر دہشت گردوں کی جو پناہیں ہیں، خاص کر کے جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے یا داعش ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کنسرنز شو کیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا کہ افغان طالبان کے ساتھ انگیج کرنا جو ہے اس وقت کی اہم ضرورت ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو امریکہ نے افغانستان کے جو اثاثے منجمد کر رکھے ہیں ان تک افغان طالبان حکومت کی رسائی ہونی چاہیے. تو کلیئرلی یہ چیز اب نظر آ رہی ہے آپ کو کہ جو روس اور چین ہے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اب وہ مغرب سے بالکل مختلف ہے. اور ایون اگر آپ پاکستان کا اس وقت سٹانس دیکھیں تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے دیٹ از مور کلوز ٹو دا ویسٹرن بلاک دین رشیا اینڈ چائنا. تو یہ ایک آئی تھنک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے اور ورینگ ایسپیکٹ بھی ہے، کیونکہ اگر انٹرنیشنل اور ریجنل کنسنسس نہیں ہوگا تو خدشہ یہی ہے کہ افغانستان ایک دفعہ پھر جو ماضی میں بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک بیٹل گراؤنڈ بنا رہا، جو پراکسی جنگیں یا پراکسی جو اسٹریٹجیز ہیں وہاں پہ لڑی گئی. تو ایک دفعہ پھر لگتا یہ ہے کہ امریکہ اور کچھ مغربی ممالک دوسری طرف اور روس چائنا وہ دوسری طرف ہیں، اور وہ افغان طالبان کے ساتھ انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ ان تمام تحفظات کو، وہ خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، وہ انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے ہو، ان کو وہ اگنور کرنا چاہتے ہیں اور ان کی پالیسی مختلف ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ جو باقی ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان جو شرائط ہیں وہ اس حوالے سے پوری کریں. تو یہ امپورٹنٹ آئی تھنک یو این سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے، اور اگین جو پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے کلیئرلی ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ اب جو پاکستان کی افغان جو پالیسی ہے وہ بالکل مختلف ہے جب افغان طالبان اگست 2021 میں اقتدار میں آئے تھے. آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان تمام موضوعات کے اوپر آپ کو لیٹسٹ اور ایکسکلوسیو اپڈیٹس مل سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.